अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, एक वक्त था जब सनतें रिहायशी इलाकों में भी मौजूद थीं। हमने वो वक्त भी देखा है जब बगैर मनसूबाबंदी के सनतें लगाई गईं। फिर वो वक्त आया जब पिडमिक जैसा इदारा बना और सनतों का निज़ाम बेहतर अंदाज में तश्कील पाया और कारोबार के मौके पैदा होते चले गए। इस वक्त पंजाब में 8 बड़े इंडस्ट्रियल जोन फाल हैं, जबकि मज़ीद भी काम जारी है। इस हवाले से हम बात करेंगे जो पिडमिक है वो पंजाब में इंडस्ट्रियल जोन की बहाली और बेहतरी के लिए किस तरह से काम कर रहा है। तो आइए चलते हैं। जवेद इकबाल साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। जय सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। अच्छा, स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे कि बताइएगा जब पिडमिक को बनाया गया तो इसकी अवलीन तरजीह क्या थी और अब तक आप क्या समझते हैं कि इसने अपने कितने टारगेट्स जो है वो पूरे किए हैं। देखें, पिडमिक को बनाने का जो मेजर मकसद था ना, वो था कि इंडस्ट्री लगाने से लेके चलाने तक इंडस्ट्रियलिस्ट को फैसिलिटेट करना, उसको हेल्प आउट करना, ताकि वो अपनी इंडस्ट्री पे फोकस कर सके। इंडस्ट्री लगाने का मतलब ये था कि पिडमिक के बनने से पहले, इंडस्ट्रियल जोन्स के बनने से पहले, जो इंडस्ट्रीज थी ना, वो मुख्तलिफ इलाकों में स्कैटर्ड शक्ल में फैली हुई थी। तो वो एक ऑर्गेनाइज इंफ्रास्ट्रक्चर भी उधर मौजूद नहीं था, और आप उनको प्रॉपर जो इंडस्ट्री को चलाने के लिए ज़रूरियात होती हैं, बिजली, गैस, पानी और इंडस्ट्री का आउटफ्लो, उसका कोई इंतज़ाम नहीं था। तो वो होता ये था। और फिर जो हमारे पाकिस्तान में डिपार्टमेंट्स के हालात हैं, तो इंडस्ट्रियलिस्ट को एवरी डे उनके साथ भी मैच डालना पड़ता था। तो वो अपनी इंडस्ट्री से ज़्यादा इन चीज़ों पे फोकस कर रहा होता था। तो ये जब 2003-4 में इंडस्ट्रियल जोन बनाने की गुफ्तगू शुरू हुई, स्पेशल इनिशिएटिव लिया गया, तो उस वक़्त उसके बनाने का मकसद ये था कि इंडस्ट्रियलिस्ट को एक 4 दीवारी के अंदर प्लॉट दिए जाएं, ठीक है, सब्सिडाइज रेट के ऊपर, और उनको हर तरह की फैसिलिटी दी जाए, ताकि वो उन जो दीगर मसाइल हैं उनकी बजाय इंडस्ट्री की बनाने से लेके उसकी ग्रोथ पे फोकस कर सकें। अब आज देखें ना, उस 20 साल में हमने इतनी तरक्की की, आज हमारे 10 इंडस्ट्रियल जोन है जी। और उस वक्त जो पहला इंडस्ट्रियल जोन बना था वो बना था सुंदर के नाम से। आज उस इंडस्ट्रियल स्टेट को बने 20 साल हो गए। स्टेट ऑफ द आर्ट उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप इंडस्ट्रियल स्टेट में जाएंगे, आपको हर तरफ ग्रीनरी नज़र आएगी, ना उधर बिजली का मसला है, ना पानी का मसला है, ना इंडस्ट्री के आउटफ्लो का मसला है। और जब बारिशें आती हैं उस वक़्त सड़कें साफ़ होती हैं, प्रॉपर ड्रेनेज का निज़ाम मौजूद है। इसी तरह इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कंट्रोल्ड लोड शेडिंग है। फॉर एग्जांपल, अगर लोड शेडिंग का कोई शेड्यूल आ गया, आपको पता है कि पाकिस्तान में ये रोज़ाना का मसला है और ट्रिपिंग का मसला है। तो इंडस्ट्रियल जोन में ना आपको ट्रिपिंग का इशू फेस करना पड़ता है। दूसरा, अगर बिजली की लोड शेडिंग होनी है तो लेस्को के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन ऐसी है कि अल्हम्दुलिल्लाह वेल बिफोर टाइम हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को पता होता है कि ये 4 घंटे की ब्रेक आनी है। ठीक है। अच्छा, उसका सबसे बड़ा फायदा कोमल ये होता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट अपना पूरा प्लान कर लेता है और उसकी फिर जो प्रोडक्शन लॉसेस होते हैं वो बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं। तो ये था मकसद। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उन जो हमारी 10 इंडस्ट्रियल स्टेट में हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को ना किसी डिपार्टमेंट का इशू है, ना किसी एनर्जी क्राइसिस का इशू है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। एंड दे आर नाउ फोकसिंग ऑन डेवलपिंग द इंडस्ट्री। अच्छा जवेद साहब, आप क्या समझते हैं कि पंजाब जैसे बड़े सूबे में मजीद और कितने इंडस्ट्रियल जोन्स जो है वो कायम करने की ज़रूरत है, सरमायाकारों की जो है वो सहूलियात फराहम करने के लिए? देखो कोमल, जब हमने आज से कोई तकरीबन 1 साल पहले, तकरीबन हमें 1 साल होने वाला है, जी। बोर्ड ने टेक ओवर किया, तो हमें 2-3 महीने में समझ आ गई कि आने वाले वक्त में 2 एरियाज़ ऐसे हैं जहां हमें इंडस्ट्रियल जोन बनाने की अशद ज़रूरत है। ठीक है। और दूसरा, हमने इवेलुएट किया कि वो कौन सा इंडस्ट्रियल जोन है जहां हमें एक्सपेंशन की ज़रूरत है, जहां ऑलरेडी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि इंडस्ट्री लगाने के लिए लोगों को इंडस्ट्रियल स्टेट में जगह मैसर नहीं है।
تو اس میں دو جو ہم نے میجر انیشیٹو لے رہے ہیں ہم، اور جس پہ تقریباً ہمارا مور دین ایک انیشیٹو جو سیالکوٹ کا ہے. اب ہم سیالکوٹ میں انڈسٹریل زون بنانے جا رہے ہیں. میری چیمبر کے ساتھ 2-3 ملاقاتیں ہوئیں، ان سے گفتگو ہوئی، یہاں تک کہ سچویشن بن گئی کہ انہوں نے اپنی لسٹیں بنا لی ہیں کہ جس دن آپ بنا کر دیں گے ساتھ ہی ہماری لوگ جو ہیں وہ ادھر ڈیولپمنٹ سٹارٹ کر دیں گے. سیالکوٹ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا ون آف دی موسٹ اسٹرانگسٹ ایکسپورٹ ہب ہے. اچھا، ادھر کوئی انڈسٹریل زون ہی نہیں ہے، اور ادھر کے مسائل ایسے ہیں کہ اب آنے والے وقت میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو کمپلائنسز ایکسپورٹ کے حوالے سے کمپلائنسز کے ایشو ہیں وہ اتنے سیریس ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی آرگنائزڈ انفراسٹرکچر نہیں ہے تو آپ کمپلائنسز پوری نہیں کر سکتے، اور جس کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹ بہت ہرٹ ہوگی. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سیالکوٹ چیمبر کے ساتھ مل کے 3-4 ملاقاتیں کی، ان سے ڈیمانڈ کر کے ایریا آلریڈی مارک تھا، ہم نے اس ایریا پہ کام کرنا شروع کیا، اور الحمدللہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جلدی چیف منسٹر پنجاب اس کا انشاءاللہ افتتاح کریں گی، اور ہم پھر اس کے بعد اس پہ ڈیولپمنٹ سٹارٹ کر دیں گے. یہ تو ایک ہمارا آنے والے وقت کا ایک سب سے بڑا انیشیٹو ہے الحمدللہ. اور وہ ایک ایسا ہوگا پروجیکٹ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی تاریخ کا ون آف دی فائنسٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ اس کا انفراسٹرکچر ہوگا، یوٹیلیٹیز ہوں گی، اور ادھر وہ سہولیات پرووائڈ کی جائیں گی کہ دنیا سے جتنے ہمارے جو لوگ ہمارے سے ایکسپورٹ کرتے ہیں، ہمارے سے سامان لیتے ہیں، وہ آ کر فخر محسوس کریں گے کہ اتنی آرگنائزڈ اور اسٹیٹ آف دی آرٹ انفراسٹرکچر والی انڈسٹریل اسٹیٹ موجود ہے. دوسرا، اس کے فوری بعد ہم جا رہے ہیں راولپنڈی اسلام آباد رنگ روڈ کے اوپر. ادھر حکومت نے آلریڈی 3 سے 4 ہزار ایکڑ مارک کی ہوئی ہے انڈسٹریل اسٹیٹ کے لیے، لیکن ابھی تک اس پہ چونکہ کام نہیں ہوا تھا تو ہمارے الحمدللہ بورڈ نے اس کو اپروول دی ہے. اپروول دے کے اب ادھر ہمارا کیس منسٹری کے پاس چلا گیا ہے اپروول کے لیے فار سیکشن 4. تو اس پہ جو طریقہ کار ہے انڈسٹریل اسٹیٹ بنانے کا، تو انشاءاللہ اگلے 25 سے 30 دن کے اندر ہم اس کے سٹیپ 1 کی اپروول کے بعد سٹیپ 2 کی طرف چلے جائیں گے. یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فارماسیوٹیکل والوں کی جو سب سے بڑی ڈیمانڈ آ رہی ہے ہمارے پاس، وہ اپنا انڈیپینڈنٹ فارما زون بنانا چاہ رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ فارما زون ایسا ہو کہ جہاں سے بیٹھ کے وہ ایکسپورٹ کر سکیں. پاکستان فارماسیوٹیکل کوئی اتنی زیادہ میجر بریک تھرو نہیں کر سکا، لیکن اب وہ ان لوگوں نے WHO FDA ان کی جو کمپلائنسز ہیں ان کو میٹ اپ کرنا شروع کر دیا ہے، اور فارما زون بننے کے بعد تو وہ آلموسٹ 100% کمپلائنسز پہ چلے جائیں گے. اور ٹارگٹ یہ ہے کہ اگلے 5 سے 7 سال میں فارما زون والے پلان یہ کر رہے ہیں $500 ملین سے $5 بلین ایکسپورٹ پہ جانے کا پلان ہے. تو یہ الحمدللہ ہماری جو پڈمک ہے کمپنی ہے وہ انڈسٹریلسٹ کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے ہوئے ان کی ضروریات کو محسوس کرتے ہوئے اپنا جو سفر ہے اس کو تیزی سے آگے کی طرف لے کر جا رہی ہے. اچھا، جیسے پڈمک ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ انڈسٹریل زونز بنانے جا رہی ہے، تو اگر ہم بات کریں پاکستان کے دوست ممالک سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ان ممالک سے ٹیکنالوجی پارکس اور انڈسٹریل زونز کے حوالے سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس سلسلے میں جب ہماری سندر بننے کے قائد اعظم بزنس پارک بننا شروع ہوا تو اس وقت ہمارے جو ادھر کے بورڈ کے ممبرز تھے، انڈسٹریلسٹ تھے، ان سب نے چائنا کا وزٹ کیا، بیکاز یہ کانسیپٹ آیا تھا پلگ اینڈ پلے ماڈل پہ کہ چائنا جیسے انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپ کرتا ہے ہم بھی اسی لیول کی انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپ کر کے دیں. دیکھیں ایک چیز نہیں ہم جاری رکھیں، وہ تھی پلگ اینڈ پلے ماڈل. پلگ اینڈ پلے ماڈل ہوتا ہے کہ آپ انفراسٹرکچر بھی بنا کر دیں، بلڈنگ بھی بنا کر دیں، اور آپ بزنس مین یا ایکسپورٹ ریلیٹڈ بزنسز کے جو اونر ہیں باہر سے جو FDI فارن ڈائریکٹ ایکسچینج لانا چاہتے ہیں ان کو انوالو کریں، اور وہ اپنی مشینری لے کر آئیں، ادھر صرف لگائیں اور ادھر سے ایکسپورٹ کریں. یہ انیشیٹو ابھی گورنمنٹ سٹی کی شکل میں جو آنریبل چیف منسٹر ہیں مریم نواز شریف صاحبہ،
انہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے اور پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلا انیشیٹو ہے. اس سے پہلے پلگ اینڈ پلے ماڈل پہ پاکستان میں کسی نے انیشیٹو نہیں لیا تھا. لیکن جو لوگ پلگ اینڈ پلے ماڈل پہ نہیں جانا چاہتے اس کے لیے ہماری تمام انڈسٹریل اسٹیٹ میں اسٹیٹ آف دی آرٹ انفراسٹرکچر موجود ہے جو دنیا کے کسی بھی انڈسٹریل زون سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے. اچھا جیسے بھی تو ہم لاہور کی انڈسٹریل زون جو قائد اعظم انڈسٹریل زون ہے وہاں پہ بیٹھے ہیں, لیکن ہم اگر سندر کی بات کریں اسی طرح جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ بجلی کے حوالے سے ہر چیز کے حوالے سے چیک اینڈ بیلنس ہے, تو فیکٹریاں کتنی ہیں یہاں پہ اور پلانٹس کتنے ہیں اور ان کو اوور آل کس طرح سے مانیٹر کیا جاتا ہے؟ دیکھیں ادھر ہمارے پاس ہر طرح کی انڈسٹری موجود ہے. جو آپ کی سندر ہے وہ تقریباً ہماری ہے جی 1700-1800 ایکڑ کے اوپر. ہمارا قائد اعظم بزنس پارک تقریباً 1800 ایکڑ پہ ہے. اور ہمارا قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ جس جگہ آپ بیٹھی ہیں یہ آج سے 50 سال پرانی انڈسٹریل اسٹیٹ ہے, بلکہ 60 سال آلموسٹ. یہ 60s میں بنی تھی کہیں جا کے انڈسٹریل اسٹیٹ, ٹھیک ہے. اور ادھر تقریباً آلموسٹ 1400 ایکڑ کی یہ انڈسٹریل اسٹیٹ ہے. اور یہ آپ نے دیکھا ہے ہر طرح سے, اور ہر طرح کی انڈسٹری ہے, گارمنٹ سے لے کے کیمیکل سے لے کے پیکیجنگ سے لے کے فوڈ سے لے کے آپ پرنٹنگ سے لے کے ہر چیز کی, ٹیکسٹائل آپ لے لیں, فارماسیوٹیکل لے لیں, ہربل لے لیں, ہر طرح کی ادھر فیکٹریاں موجود ہیں. اور اسی طرح ہماری سندر میں, اسی طرح باقی انڈسٹریل اسٹیٹ میں. لیکن اگر آپ ملتان میں جائیں تو ادھر زیادہ کیمیکل ریلیٹڈ, پیکیجنگ ریلیٹڈ, فوڈ ریلیٹڈ, پیسٹیسائڈ ریلیٹڈ وہ فیکٹریاں موجود ہیں. تو ہمارے پاس کوئی پابندی نہیں ہے. جو بزنس مین انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے, فیکٹری لگانا چاہتا ہے, اس کے لیے یہ پابندی نہیں ہے کہ اس نے کس پروڈکٹ میں جانا ہے کس میں نہیں. جس میں اس کی فیزیبلٹی ہے, جس میں وہ بہتر سمجھتا ہے, اس میں آئے, لگائے اور انجوائے کریں. اچھا اگر جیسے بھی بات کریں اسی بات کو آگے بڑھائیں گے کہ اگر کوئی سرمایہ کاری کرنا چاہ رہا ہے, کوئی اپنا بزنس شروع کرنا چاہ رہا ہے, فیکٹری لگانا چاہ رہا ہے, اگر سندر انڈسٹریل زون کی ہم بات کریں تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا شرائط ہوتی ہیں اور کس طرح سے طریقہ کار ہوتا ہے؟ دیکھیں ابھی اگر آپ ملتان, سندر اور قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ کی بات کریں تو ادھر تو ہمارے پاس کوئی پلاٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. دے آر 100% اس وقت ادھر انڈسٹری لگ چکی ہے. ٹھیک ہے. ہماری جو نئی انڈسٹریل اسٹیٹ ہیں جیسے رحیم یار خاں ہے, بھاولپور بننے جا رہی ہے, بن چکی ہے, اب اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد ویاڑی ہے, پھر اس کے بعد قائد اعظم بزنس پارک ہے, بھلوال ہے. یہ وہ ہماری انڈسٹریل اسٹیٹ ہیں جہاں اس وقت اویلیبلٹی موجود ہے. تو کوئی بھی انڈسٹری اس ایریا, اپنے ایریے کے حساب سے اپنی جو اس کو ریسورسز موجود ہیں اس کے مطابق کہیں بھی فیصلہ کرے گا تو وی آر دیئر ٹو ہیلپ دیم آؤٹ. اچھا یہ جو نئی انڈسٹری زون بننے جا رہے ہیں اس حوالے سے بتائیے گا کہ بجلی اور گیس کے کنیکشنز جن کو چاہیے ان کے حوالے سے کیا جو ہے پلاننگز ہیں اور کتنا ٹائم لگے گا, کتنا عرصہ درکار ہوگا یہ ساری چیزیں سیٹ اپ کرنے میں اگر کوئی نئی انڈسٹری اپنی لگانا چاہ رہا ہے تو؟ کوئی ٹائم نہیں ہے, صرف پروسیسنگ کا ٹائم ہے میکسیمم. فار ایگزامپل اگر آج آپ ایک اپلیکیشن دیں گی تو اس کے بعد ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو ایک ٹیمپریری بجلی کا کنیکشن ایشو ہو جائے گا جس پہ آپ اپنی جو انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ سٹارٹ کر لیں گے. جب آپ کا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو جائے گا تو آپ پرماننٹ کنیکشن کے لیے اپلائی کریں گے. جب آپ کی مشینری آ چکی ہے, آپ نے ٹیسٹ ٹرائل شروع کرنے ہیں تو ود ان نو ٹائم آپ کو وہ بھی مل جائے گی. اسی طرح آپ کو پانی کی سہولت مل جائے گی. اسی طرح جہاں گیس موجود ہے وہاں گیس کی, ابھی تو ہم الحمدللہ آنے والے وقت میں ہم انڈیپینڈنٹ گیس کمپنی بھی بنانے جا رہے ہیں. اچھا اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کومل کے جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو گیس کی سہولت اور وداؤٹ اینی لوڈ شیڈنگ ملتی رہے گی. اور جو SNGPL ریٹ دے رہا ہے یا دوسری کمپنی دے رہا ہے اس سے ہم سستی گیس دیں گے. وہ صرف انڈسٹریز کو ہی ڈیل, وہ صرف انڈسٹری کو, کیونکہ ہم اپنا انڈیپینڈنٹ لائسنس لے رہے ہیں ڈسٹریبیوشن کا, اور وہ ہمارا کیس اس ٹائم پروسیس ہو رہا ہے. ابھی تو ہم گیس جو پرچیز کرتے ہیں SNGPL سے پرچیز کرتے ہیں اور کسی پرائیویٹ وینڈر سے. ہمارے بھلوال اور قائد اعظم بزنس پارک میں یہ فیسلٹی اویلیبل ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ مارکیٹ سے جو انڈسٹریلسٹ کو لیٹ سے کہ ایک چیز 10 روپے کی ملتی ہے, وہی چیز ہم چونکہ نو پروفٹ نو لاس کمپنی ہے تو ہم تو پروفٹ پہ کام ہی نہیں کرتے, تو ہم وہی چیز اس کو 9 روپے میں دے رہے ہیں. تو اس کو یہ سہولت بھی موجود ہے. ابھی تو ہم نے گورنمنٹ کی ایک نئی پالیسی ابھی آنی ہے, لیکن ہم نے ایک نیپرا کے ساتھ ہمارا کیس چل رہا ہے کہ ہمیں انڈیپینڈنٹ بجلی کے لائسنس بھی دے دیے جائیں.
ٹھیک ہے اگر ہمیں بزنس کے بجلی کے لائسنس مل جاتے ہیں تو ہم بجلی بھی کسی سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں جو ہمیں مارکیٹ سے سستی دے گا، تو اس کا بھی فائدہ ایونچولی انڈسٹریلسٹ کو ہوگا. سو وی آر ورکنگ آن دوز لائنس کہ جہاں انڈسٹریل زون کے اندر انڈسٹری لگانے والے کو بجلی، گیس، پانی، سیکورٹی سستی بھی اور ہر طرح کی سہولت میسر. اچھا جاوید صاحب، جیسے بھی آپ بات کر رہے تھے کہ کوئی بھی کاروبار اگر اپنا فروغ کرنا چاہے تو پیڈمک اس کے لیے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتا ہے. ون ونڈو آپریشن ہے، بتائیے گا یہ آپریشن کس طرح سے ہوتا ہے اور کس طرح فروغ کرنے کے لیے جو ہے پیڈمک اپنا جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ دیتا ہے؟ آپ کی ایک فیکٹری ہے، آپ اس کو ڈسپوز آف کرنا چاہ رہی ہیں، آپ نے کسی کو بھی سودا کر لیا، ڈیل کر لیا، ڈیفینیٹلی آپ ایک کاغذ تیار کریں گی، ڈاکومنٹس تیار کریں گی، وہ آپ ڈاکومنٹس ہمارے ون ونڈو آپریشن پہ جمع کرا دیں گے. ٹھیک ہے. ہم کیا کریں گے، اس کی ڈاکومنٹس فائل کو ود ان 24 آورس سکروٹنی کر کے اس کا چالان اور ساری چیزیں بنا کے آپ کو فون کر دیں گے، جی آپ آ جائیں، یہ چالان ہے آپ کا، یہ چیزیں آپ کی مسنگ ہے، یہ پوری کر لیں، اور آفٹر 7 days آپ اس تاریخ کو ادھر آئیں اور ٹرانسفر کریں. سمپل. آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سمپل ایک بندے سے ڈیل کرنا ہے اور آپ کے تمام مسئلے کا حل وہ دے دے گا. جی ناظرین، ویلکم بیک. اچھا، ہم جو سب سے بڑا ایک اہم مسئلہ رہتا ہے جاوید صاحب وہ ٹیکس کے حوالے سے رہتا ہے انڈسٹریلسٹ کو، تو اس حوالے سے بتائیے گا جو پیڈمک نے انڈسٹریل اسٹیٹس اپنی زون سے بنائے ہیں وہاں پہ ٹیکس کے حوالے سے پیڈمک کیا فیسلٹیز جو ہے وہ دے رہا ہے؟ اچھا، جب سی پیک والا کانسیپٹ شروع ہوا نا چائنا کے ساتھ مل کے، تو پھر اس وقت ایک اسپیشل انیشیٹو لیا گیا. وہ انیشیٹو یہ تھا کہ اسپیشل اکنامک زون بنائے جائیں. ٹھیک ہے. اسپیشل اکنامک زون کا مطلب تھا کہ جو بھی انڈسٹری ادھر لگائے گا، انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے، فروغ دینے کے لیے نا، تو جو بھی انڈسٹری لگائے گا اس کو 10 سال کی انکم ٹیکس کی ہالیڈیز دی جائیں گی. ٹھیک ہے. اے. نمبر 2، آپ کوئی بھی انڈسٹری لگاتی ہیں تو اس کی جو بھی مشینری ہوگی، آپ جب ون ٹائم آپ جب فائل اپنی جمع کراتے ہیں وہ اپنے پلاٹ کی اپروول کے لیے اسپیشل اکنامک زون میں، تو آپ نے جتنی بھی مشینری لکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹوٹل ٹیکس فری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں آپ نے کیئرفلی پلان کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو انڈسٹری لگانے سے چلانے تک یہ چیزیں چاہیے اور یہ ان ممالک سے امپورٹ ہوں گی. ٹھیک ہے. تو پھر حکومت نے ایک میکنزم ڈیولپ کیا ہوا ہے بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ساتھ. ہماری وہ جو پالیسی کی پلاٹ کی اپروول کے جو پراپر بزنس پلان کے ساتھ جاتی ہے، اس میں کہیں کوئی چکر نہیں ہوتا کہ آپ ڈاج کر سکیں یا پلاٹ لے کے رکھ لیں، بنائیں نہ. آپ کو پراپر پلان دینا ہے، آپ نے اپنے ریونیو کا طریقہ کار ڈیفائن کرنا ہے، آپ نے اپنی مشینری بتانی ہے، آپ نے ہر طرح سے انفارمیشن دینی ہے. پھر وہ ایک پراپر ایک میٹنگ ہوتی ہے اسپیشل اکنامک زون کی، کمیٹی کی میٹنگ. اس کمیٹی میں پھر آپ کا کیس ڈسکس ہوتا ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ نان سیریس لوگ نہ آئیں، وہی لوگ آئیں. یہ ٹیکس ہالیڈیز صرف انہی کو میسر ہو جو پراپر انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں. اور دیکھو کومل، بات پتہ کیا ہے، انڈسٹری لگانا بھی صدقہ جاریہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھو کہ آپ کتنے لوگوں کی معیشت کا بندوبست کر رہے ہوتے ہیں، ایک. اور دوسرا پھر دیکھو کہ اس انڈسٹری کے ریلیٹڈ جتنی انڈسٹری لگتی ہیں وہ بھی چلتی ہیں. تو یہ اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے. اور اس میں حکومت نے فیسیلیٹیشن کی طرف گئی تاکہ پاکستان دیکھیں آج 240 ملین کی آبادی ہے ادھر، تاکہ بے روزگاری ختم ہو. انڈسٹری لگے گی تو لوگوں کو روزگار ملے گا نا. جتنی ان کو فیسیلٹی انڈسٹریلسٹ کو دیں گے تب انڈسٹری لگے گی نا. دیکھیں آپ نے یوٹیلیٹیز میں آپ نے فیسیلیٹیٹ کر دیا، اس کی پلاٹ کی کنسٹرکشن، اس کے میپ کی اپروول سے لے کے اس میں آپ نے اس کو فیسیلیٹیٹ کر دیا. آپ نے کاسٹ ٹو کاسٹ اس کو زمین بھی دے دی. آپ نے اس کے بعد اگر وہ اسپیشل اکنامک زون میں فیکٹری لگا رہا ہے تو اس کو مشینری پہ بھی ٹیکس فری کر دیا. آپ نے 10 سال کی انکم ٹیکس ہالیڈیز بھی دے دی. اب اس کے بعد انڈسٹری جو لگائے گا، آپ دیکھو اس کا کیا فائدہ ہوگا، کتنے لوگوں کو روزگار ملے گا.
تو یہ ہے اسپیشل اکنامک زون کی فیسلٹیز. اچھا وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ صنعتی ترقی کے لیے بہت دلچسپی لے رہی ہیں, چائنا کا بھی دورہ کیا اور اس میں نئے آئیڈیاز جو تھے وہاں سے انہوں نے لیے اور یہاں پہ آ کے امپلیمنٹیشن کے لیے بھی بات کی. تو بتائیے گا, جیسے قائد اعظم بزنس پارک کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, اس منصوبے کے بڑے چرچے بھی ہیں, تو یہ پارک جو ہے اب تک کیا کچھ یہاں پہ ہو چکا ہے اور کب تک یہ جو ہے مکمل ہوگا اور کب اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اور کتنی انڈسٹریز جو ہیں وہ یہاں پہ لگیں؟ دیکھیں جب میڈم مریم نواز نے ایز اے چیف منسٹر ٹیک اوور کیا تو اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد انہوں نے ایک اسپیشل انیشیٹو پہ بات کی, اور وہ تھی پلگ اینڈ پلے ماڈل کے اوپر گارمنٹ سٹی کا بنانا. ٹھیک ہے. اچھا, ان کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ جن کے پاس سرمائے کی کمی ہے, جو لوگ خرید نہیں سکتے, لگا نہیں سکتے, وہ ان کے پاس ایکسپرٹیز موجود ہے, ان کے اندر پروفیشنلزم موجود ہے, اور ان کے پاس کانٹیکٹ موجود ہے, ان کے پاس مشینری کی اور اس کو پروڈکٹ کو بنا کے ایکسپورٹ کرنے کی صلاحیت موجود ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے انہوں نے ایک اسپیشل انیشیٹو لیا پلگ اینڈ پلے ماڈل کے اوپر کہ وہ لوگ آئیں, آ کر مشینری لگائیں, مشینری لگا کے اپنا بزنس پلان امپلیمنٹ کریں اور ادھر سے ایکسپورٹ کر کے لوگوں کو روزگار دیں. دو فائدے, لوگوں کو روزگار بھی مل رہا ہے, اور دوسرا جب آپ کوئی چیز ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ملک کو زر مبادلہ بھی آتا ہے. اسی کانٹیکسٹ میں انہوں نے چائنا کا وزٹ کیا. چائنا کا وزٹ کرنے کا مقصد جو تھا ان کا یہ تھا کہ ادھر کی جو انڈسٹری ہے اس کو ٹیپ کرنا, اس کے انڈسٹریلسٹ کو ٹیپ کرنا, اور ان کو بتانا کہ پلگ اینڈ پلے ماڈل پر ہمارا موٹر وے کے اوپر ون آف دی فائنسٹ انفراسٹرکچر کے ساتھ انڈسٹریل زون موجود ہے. آپ آئیں اپنی مشینری کے ساتھ, ادھر انسٹال کریں, اس کو ڈیولپ کریں اور ادھر سے بیٹھ کے ایکسپورٹ کریں. تو اس میں ابھی پالیسی بن چکی ہے, کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے, اس کا انفراسٹرکچر بن رہا ہے, بلڈنگیں بن رہی ہیں. جیسے ہی وہ مکمل ہوگی آپ دیکھیے گا ادھر چہل پہل ہو جائے گی. اور اس وقت ادر دین دس گارمنٹ سٹی کے علاوہ ادھر اس وقت اتنی تیزی ہے کہ اگر آپ ادھر سے گزریں تو اس وقت کم از کم 150 سے 200 ایکڑ کے اوپر فیکٹریاں لگ رہی ہیں. آلموسٹ پاکستان کی تمام انڈسٹری ادھر اب موجود ہے, کیونکہ یہ ڈیولپمنٹ ورک بھی اس کا سٹارٹ ہو رہا ہے, تقریباً 50% مکمل ہو چکا ہے. 50% اب آنے والے 6 مہینے 1 سال کے اندر وہ بھی مکمل ہو جائے گا. جیسے اس کا ڈیولپمنٹ مکمل ہوگا تو آپ دیکھیے گا ایگزیکٹ 1 سال بعد, ایگزیکٹ انشاءاللہ 1 سال بعد انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو وہ جو انڈسٹریل اسٹیٹ ہے جو ہماری 1800 ایکڑ میں ہے وہ انشاءاللہ 70-80% کالونائز ہو چکی ہوگی. انڈسٹری ادھر لگ چکی ہوگی, کیونکہ جس تیزی کے ساتھ لسٹ اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور فیکٹریاں بن رہی ہیں, 1 سال میں ادھر چہل پہل ہو جانی ہے. اور تیسری امپورٹنٹ چیز, ابھی ہم نے گورنمنٹ سے اسپیشل ایک اپروول لیا, کیونکہ میرے پاس کوئی تقریباً 12 انڈسٹریلسٹ ہیں جو اپنی انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں ادھر, تو ان کی میں نے اسپیشل اپروول لی ہے کوئی تقریباً 250 ایکڑ کی. تو وہ بھی انشاءاللہ 1 سال کے اندر وہ بھی لگ جائیں گے. تو 1 سال سے 1.5 سال کے اندر جو آج انیشیٹو لیے جا رہے ہیں, جو پالیسیز آج بن رہی ہیں, اس کے ثمرات نظر آنا شروع ہو جائیں. اچھا جوید صاحب, انڈسٹریز جو نارملی ہوتی ہیں ڈیفینیٹلی وہ شہروں سے باہر ہوتی ہیں, اور ہم انڈسٹری تو لگا لیتے ہیں لیکن وہاں پہ جو کام کرنے والے ورکرز ہوتے ہیں ان کے بارے میں نہیں سوچتے. لیکن قائد اعظم بزنس پارک پہلا اس طرح کا پروجیکٹ ہے جہاں پہ ورکرز اور مزدوروں کے حوالے سے بھی سوچا گیا ہے. تقریباً 30,000 جو مزدور ہیں ان کی رہائش جو ہے وہ وہاں پہ اختیار کر سکیں گے. لیبر کالونی بنائی جا رہی ہے وہاں سے, اس حوالے سے بھی بتائیے گا ذرا. دیکھیں کوئی بھی انڈسٹری ہوتی ہے نا, اس انڈسٹری کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ ادھر ریسورسز جو لوگ ہیں ہمارے پاس, لیبر کہاں, جس کو لیبر کہتے ہیں آپ, وہ کہاں سے آئے گی. چونکہ اب آپ دیکھیں کہ وہ لاہور سے کوئی تقریباً 40-50 کلومیٹر دور ہے, ادھر سے تقریباً آدھا پونا گھنٹہ لگ جاتا ہے آپ کو اس بزنس پارک پہ پہنچنے کے لیے. تو اس کے ارد گرد ایک تو شیخوپورہ سے لیبر آتی ہے, اور اس کے بعد جو اسپیشلائزڈ لیبر ہے جو لاہور میں موجود ہے ان کو رہنے کا بندوبست کرنا تھا. تو جب ہم نے اس کا انفراسٹرکچر پلان کیا تو اس میں ہم نے تقریباً 200-300 ایکڑ پہ ایک لیبر کالونی بھی پلان کی ہے. ٹھیک ہے,
تاکہ وہ کالونی میں جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کی لیبر ادھر رہ سکے. تو اس پہ کام بھی شروع ہو چکا ہے, اور آنے والے وقت میں جیسے اس کا انفراسٹرکچر کمپلیٹ ہوگا, سال لیبر کالونی بھی مکمل ہو جائے گی. اچھا جو ہے سب اسی طرح ملتان, رحیم یار خان, بہاولپور, وہاڑی انڈسٹریل زونز بھی بنائے گئے ہیں جن کا ابھی آپ نے ذکر بھی کیا ہے. اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہاں صنعتوں کی کیا صورتحال آپ دیکھتے ہیں, اور مزید سرمایہ کاری میں ان فیوچر آپ کتنی ترقی دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے میں ادھر کے عوام سے التجا کروں گا, ریکویسٹ کروں گا کہ حکومت نے ادھر 3 انڈسٹریل زون بنائے, ایک رحیم یار خان میں, دوسرا بہاولپور میں, اور تیسرا وہاڑی میں. ہم ادھر سبسڈائز ریٹ کے اوپر ادھر پلاٹ آفر کر رہے ہیں لوگوں کو, تاکہ ادھر کے جو غریب عوام ہیں, مڈل کلاس ہیں, ان کے لیے روزگار کا بندوبست ہو سکے. تو میں تمام انڈسٹریلسٹ سے کہوں گا کہ آپ آئیں, ادھر وزٹ کریں, اور ادھر پرائس بھی کچھ بھی نہیں ہے. آپ اپنا, اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور بھی چاہتے ہیں اس میں فیسیلیٹیشن, تو پڈمک آپ کے پاس موجود ہے. آپ انڈسٹری لگائیں, ہم آپ کو ہر طرح فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. میں نے اس سلسلے میں جی وہاڑی کی جو ہماری ایم این اے ہیں, آنریبل ایم این اے تہمینہ دلتانہ صاحبہ, ان کے بیٹے سے بات کی ہے. اسی طرح میں نے رحیم یار خان میں بات کی ہے. اسی طرح میں نے ادھر کے جو انڈسٹریلسٹ ہیں, چیمبرز ہیں, ان سے بات کی ہے. اسی طرح بھاولپور میں چیمبر سے بات کی ہے. ان ساروں سے میں نے ملاقاتیں کی ہیں. میں نے انہیں کہا جی کہ آپ انڈسٹری لگائیں. انڈسٹری لگانے کے لیے آپ کو جو جو انسینٹو چاہیے, جو جو چیز چاہیے, آپ کو پیمنٹ پلان میں فلیکسیبلٹی چاہیے, ہم وہ دینے کو تیار ہیں. آپ کو اس کے علاوہ کوئی فیسلٹی چاہیے, ہم وہ بھی دینے تک تیار ہیں, تاکہ لوگوں کو روزگار میسر ہو. تو یہ حکومت کی بھی ڈائریکشن ہے, اور ہم اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں, اور ہمارا انڈسٹریلسٹ کے ساتھ رابطہ بھی ہے, اور لوگ اس پہ اب کام بھی کرنا شروع کر دیا. کیونکہ اس سے پہلے اس طرح کا انیشیٹو کسی نے نہیں لیا تھا. کیونکہ پہلے آپ, کیونکہ گورنمنٹ کا ایک کام کرنے کا طریقہ ہے, ایک پرائس آپ ڈیفائن کر دیتے ہو, یو کین ناٹ چینج دیٹ. ہمارے بورڈ نے فیصلہ کیا کہ بھئی وی شوڈ بی فلیکسیبل, فلیکسیبل ناٹ اپ ورڈ, ڈاؤن ورڈ. پرائس بڑھانے پہ فلیکسیبل نہیں ہونا ہم نے پرائس کو کم کرنے, یا ان کی نمبر آف انسٹالمنٹ کو بڑھانے, نمبر آف ٹینیور کو بڑھانے. اس میں ہم نے فلیکسیبل ہو کے انڈسٹریلسٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے, لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے, اسپیشلی ساؤتھ پنجاب کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں, اور لوگوں سے ہم التجا کرتے ہیں ہمارے پاس آئیں, وی آر گوئنگ ٹو ہیلپ یو آؤٹ, آپ انڈسٹری لگائیں. اچھا جس طرح سے جاوید صاحب, تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے جی کہ ہمیں کوئی سہولت میں اثر نہیں تھی, ہمارے پاس سرمایہ کی کمی تھی, اس لیے ہم نہیں لگا سکے. اچھا اگر ہم دیگر ممالک کی انڈسٹریل زونز کے حوالے سے بات کریں تو اس کا گراف جو ہے وہ دن بدن اوپر جاتا جا رہا ہے. جیسا کہ ہم نے بنگلہ دیش میں گارمنٹس کی صنعت کے حوالے سے دیکھا کہ بہت تیزی سے جو ہے وہ پروان چڑھی, اور اسی طرح اگر ہم پاکستان کی گارمنٹ کی انڈسٹری یا صنعت کی بات کریں تو چند سالوں پہلے بہت سی انڈسٹریز جو ہیں وہ فیصل آباد میں بھی, سیالکوٹ میں بھی بند ہوئی ہیں. تو اب آپ پاکستان میں جو گارمنٹس کی انڈسٹری ہے اس کو کہاں پہ دیکھتے ہیں, کیا صورتحال دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان میں پہلی چیز میں اوور آل انڈسٹری کی بات کروں گا, اس کا بہت فیوچر ہے. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. آپ یہ دیکھو کہ میں نے ابھی ذکر آپ سے کیا تھا, پاکستان 240 ملین کی آبادی ہے. اس کا مطلب ہے ان لوگوں کی ضروریات ہیں, انہوں نے کپڑے بھی پہننے ہیں, انہوں نے جوتا بھی پہننا ہے, انہوں نے دوائی بھی لینی ہے, مطلب ہیلتھ کیئر میں بھی جانا ہے. ہر طرح سے ان کو کسی نہ کسی شکل میں پروڈکٹ کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھو, اتنی بڑی مارکیٹ کے لیے کوئی بھی انڈسٹری آپ لگاؤ گے, اگر اس کی پلاننگ ٹھیک ہوئی ہے تو وہ آپ کو پروفیٹیبل ہی ہوگی. سو اتنی بڑی مارکیٹ کی گنجائش ہے پاکستان میں آج بھی, جو آپ باقیوں کی کمپیریزن کریں. دیکھو, پاکستان کے کچھ ایسے معاملات تھے جس میں پاکستان میں دیکھیں جو بینک ریٹس تھے وہ کہاں 21-22%, 23% پہ چل رہا تھا. اس حکومت نے آ کے اب اس کو 12% پہ لے کے آلموسٹ 50% اس میں ریڈیوس ہو چکا ہے. اس انیشیٹو کے بعد آپ دیکھیے گا لوگوں نے جو سرمایہ ہے وہ اب انڈسٹری کی طرف آنا شروع ہوگا. اسی طرح ٹیکس کا نظام ہے, اس میں کوئی بہتری لانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو فیسیلیٹیشن ہو سکے. تیسری چیز جو ہے امپورٹنٹ, بجلی کی. بجلی کی پرائس چونکہ آپ کو پتہ بہت زیادہ ہے, اس پہ تو کوئی شخص ڈینائی کر ہی نہیں سکتا. ہم نے پڈمک نے اپنے طور پہ انیشیٹو لیا ہے
کہ ہم انڈسٹریلسٹ کو گرین انرجی انیشیٹو کے نام سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. گرین انرجی انیشیٹو کیا ہے؟ گرین انرجی انیشیٹو ہے کہ جو انڈسٹریلسٹ بیچارے کیش فلو میں ٹائٹ ہیں, جن کے پاس سرمایہ کم ہے اور وہ لیکن بجلی کی قیمت بھی بھر رہے ہیں بہت زیادہ, بجلی کا بل بہت زیادہ دے رہے ہیں, لیکن وہ سولر نہیں لگا سکتے, کیونکہ کوئی بھی انڈسٹری لگاتی ہے سولر تو اس کو کم از کم 5-7 کروڑ چاہیے جی, اس سے زیادہ ہی چاہیے, لیکن منیمم 5 سے 7 کروڑ. اب اس کے پاس اتنا سرمایہ اویلیبل نہیں ہے جس سے وہ اس پہ انویسٹمنٹ کر کے اپنی انرجی کاسٹ کو ایٹ لیسٹ 30-40% ریڈیوس کر سکے. تو پڈمک نے, ہمارے ادارے نے وہ انیشیٹو لیا, ہمارے جو منسٹر ہیں چودھری شافع حسین صاحب ان کی ڈائریکشن پہ, اور وہ انیشیٹو تھا ہمارا کہ ہم ایک طرف انڈسٹریلسٹ کو سپورٹ کریں گے اور دوسری طرف جو لوگ سولر میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو سپورٹ کریں گے, فیسیلیٹیٹ کریں گے. تو اب سچویشن یہ ہے کہ جنہوں نے سولر کمپنیز ہیں کے ساتھ ہم نے MOU کیا ہے سائن, ہم نے ان کو انکریج کیا ہے کہ آپ جتنا سرمایہ لگاؤ گے انڈسٹریلسٹ کے ساتھ مل کے ہم اس کے گارنٹر ہوں گے, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, کیونکہ ہمارے انڈسٹریل زون میں ہے نا وہ, تو وی کین آلویز ڈو دیٹ. تو اس چیز کے اوپر ہمارے بورڈ نے اس کو اپروول دی ہے. اب سچویشن یہ ہے کہ جن لوگوں نے جو بجلی کی پرائس سے اپنی کاسٹ کو مینیج کر سکتے ہیں ان کے پاس اب ایک فیسیلیٹی اویلیبل ہو گئی ہے ان کمپنیوں کی شکل میں یا انویسٹرز کی شکل میں. وہ ہمارے انڈسٹریلسٹ سے رابطہ کرتے ہیں, ان کے ساتھ پرائس طے کرتے ہیں, ان کے ساتھ نمبر آف ایئر میں ری پیمنٹ شیڈول تیار کرتے ہیں, وہ تیار کر کے ادھر لگائیں گے, ہمارے پاس آئیں گے, ہم ان کو گارنٹی کریں گے. اچھا, جب یہ سب اوور آل اگر ہم بات کریں, جیسے ابھی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ بہت سی انڈسٹریز جو ہیں وہ بنگلہ دیش کی پروان چڑھی ہیں, پاکستان کی بند ہوئی ہیں. چند سالوں پہلے جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ گیس اور بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے بہت سی انڈسٹریز پاکستان میں بھی بند ہوئی ہیں. اب پڈمک کے حوالے سے کیا جو ہے انتظامات کر رہا ہے کہ جو فورن انویسٹرز ہیں ہمارے یا اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا اعتماد بحال کیا جائے اور وہ یہاں پہ آ کے انڈسٹریز. دیکھو 3-4 چیزیں, دیکھو جو جہاں تک اوور آل انوائرمنٹ ہے اس کا پڈمک سے کوئی تعلق نہیں ہے. پڈمک تو ایک اپنے صنعتی زون میں ایک اچھا صاف ستھرا سیکیورٹی وائز یوٹیلیٹی وائز ماحول پرووائڈ کر سکتی ہے. ایکسٹرنل معاملات ہمارے پاس کے بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, نمبر 1 چیز. نمبر 2 جو بینک ریٹس ہیں, جو FBR کی ٹیکسیشن ہے, جو نیپرا کی پرائسز ہیں, جو گیس کی پرائسز ہیں, وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے, اس کا پنجاب گورنمنٹ یا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں, جو پرائس ہوگی اس کے مطابق. اس کے علاوہ ہر چیز, ہر طرح کی فیسیلیٹی آپ کو پڈمک پرووائڈ کرتا ہے. کسی نے بھی سرمایہ لگانا ہے, کسی نے بھی انڈسٹری لگانا ہے, وہ ہمارے پاس آئے. ان چیزوں کے علاوہ ہر چیز میں ہم سپورٹ کریں گے, ہیلپ آؤٹ کریں گے ہر طرح سے. ان 2 چیزوں پہ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا, بجلی پہ ہم نے ایک انیشیٹو لے چکے ہیں, گرین انرجی انیشیٹو. اگر کسی کو وہ سمجھ آئے گا اس کے لیے اس کی 25 سے 30%, 30 سے 40% کے قریب اس کی کاسٹ نیچے آ جائے گی بجلی کی. وہ بھی اب پڈمک یہی کر سکتا ہے. پھر اسپیشل اکنامک زون میں جائیں گے تو آپ کو ٹیکس ہالیڈیز مل جائیں گی. تیسرا گیس کا میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے اگر 2 انڈسٹریل زون میں جائیں گے تو آپ کو تقریباً $1 کے فرق سے سستی گیس بھی ملے گی. سو جو کچھ ممکن ہے ان آر گیون سرکمسٹانسز میں رہتے ہوئے پڈمک وہ ہر چیز کر رہی ہے. میں خود بلیو می کہ میں 24 آورس اویلیبل ہوں تمام انڈسٹریلسٹ کو, ایکسیسیبل ہوں. جس کا جب دل کرتا ہے مجھے کال, آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جس کا دل کرتا ہے وہ میرے پاس آفس میں آ جاتا ہے اپنے مسئلے مسائل ڈسکس کرنے کے لیے. جس نے مجھے فون کرنا ہے وہ فون پہ آ جاتا ہے. تو پڈمک ہر طرح سے ایکٹیو بھی ہے اور ہیلپ کرنے کے لیے موجود بھی ہے. اب انڈسٹریلسٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے. اچھا, اگر پڈمک کے ہم سالانہ بجٹ پہ نظر ڈالیں تو 53 ارب روپے کا جو سالانہ بجٹ ہے وہ پڈمک کے پاس ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پنجاب کی صنعتی ترقی کی شرح کے حساب سے کافی ہے؟ دیکھیں, جہاں تک ہے ہماری انڈسٹریل زون کی ڈیولپمنٹ, مینجمنٹ اور اس کی ایکسپینشن, یہ 3 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. یہ وہ بجٹ ہے جو ہماری آلریڈی انڈسٹریل اسٹیٹس موجود ہیں, ٹھیک ہے,
ان کو مینٹین کرنے سے چلانے تک اور چلانے سے لے کے ڈیولپمنٹ تک کا اخراج ہے. ٹھیک ہے. جب ہم کوئی نئی انڈسٹریل زون بناتے ہیں تو اس کے لیے ہم گورنمنٹ آف پنجاب سے بات کرتے ہیں. جیسے اب سیالکوٹ کا ہم نے پہلے بات کی, ابھی اس کی بجٹنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کا جب بجٹ ہوگی تو ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں سیڈ منی کے طور پہ کچھ پیسے دے دیں, کیونکہ ہماری کمپنی نو لاس نو پروفٹ ہے, اور پنجاب کی ون آف دی بیسٹ کمپنی ہے جس کے آڈٹس سے لے کے فرانزک آڈٹ تک یہ تمام فرگوسن اور بڑی کمپنیوں سے ہم کرواتے ہیں. کوئی عام انٹرنیشنل کمپنی سے کراتے ہیں جن کی کریڈیبلٹی ہے. ہمارے آڈیٹڈ اکاؤنٹ ہیں, ہماری ہر چیز موجود ہے, ہمارے سسٹم میں اتنی کلیئرٹی ہے کہ کوئی چیز کسی سے چھپی بھی نہیں ہے. تو چونکہ ہم ایک نان پروفٹ کمپنی ہے, نو لاس کمپنی ہے, تو ہم پھر گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک سرٹن اماؤنٹ لون کر دیں. پھر ہم کیا کرتے ہیں, اس لون سے زمین ایکوائر کرتے ہیں, اس سے پھر ہم ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. ڈیولپمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم جو انڈسٹریلسٹ ہیں, جیسے اب سیالکوٹ کی ہی ہم بات کر لیں تو سیالکوٹ میں لسٹ بن چکی ہے. جیسے ہی ہم نے ڈیولپمنٹ سٹارٹ کرنی ہے, ہم نے لوگوں نے بک کروا دینے اپنے پلاٹس نمبر لگا کے. ٹھیک ہے. وہ ہمیں 30% ایڈوانس پیمنٹ دے دیں گے. اس سے ہم ڈیولپمنٹ بھی اپنی کرتے جائیں گے اور لوگوں کا انفراسٹرکچر بھی پرووائڈ کرتے جائیں گے اور فیسلٹی بھی, اور وہ فیکٹریاں بھی لگانا شروع کر دیں گے. تو اسی طرح جب مکمل ہوتی ہے تو نو لاس نو پروفٹ پہ ہم سچویشن میں کھڑے ہوتے ہیں. اور آج تک پڈمن نے نقصان نہیں کیا. یہ واحد پاکستان کی پنجاب کی کمپنی ہے جس نے کوئی نقصان نہیں کیا, کوئی لاس نہیں کیا, اور نہ ہی پنجاب حکومت پہ یہ بوجھ بنی ہے, نہ ہی اپنے خرچوں کے لیے پنجاب حکومت سے ریکویسٹ کرتی ہیں. اچھا جوید صاحب, جنوبی کوریا میں موبائل زونز موجود ہیں, چین اور جاپان میں ٹیکنالوجی پارکس ہیں, انڈسٹریل زونز ترقی کے لیے نئی ریکارڈز جو ہیں وہ توڑ رہے ہیں. آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ صنعتی انقلاب جو ہے وہ پنجاب میں بھی دستک دینے والا ہے؟ دستک دینے والا نہیں, دستک دے چکا ہے. جو میں اس وقت جو رسپانس دیکھ رہا ہوں لوگوں کی طرف سے انویسٹمنٹ کے حوالے سے, تو وہ روز بروز بڑھ ہی رہا ہے. کیونکہ میں نے دیکھو آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پاکستان کی بہت بڑی مارکیٹ ہے. تو جو بھی, میں خود انڈسٹریلسٹ ہوں, دیکھو نا, مجھے اگر کہیں مارکیٹ سے پروفٹ نظر آئے گا, مجھے حالات ٹھیک ہوتے نظر آئیں گے, تو میں کیوں نہیں انڈسٹری لگاؤں گا؟ بڑا سمپل سا آنسر ہے اس کا. تو وہ چیزیں اس ڈائریکشن میں, اب چاہے اسٹاک مارکیٹ دیکھ لینا, یہ اس چیز کی انڈیکیٹر ہے کہ اسٹیبلٹی آ رہی ہے. کیونکہ انڈسٹری دیکھو جو بھی لگاتا ہے وہ اپنی 5 7 10 سال کی فیزیبلٹی بنا کے رہی ہے. یہ شارٹ ٹرم کام نہیں ہے, یہ لانگ ٹرم کام ہے. سو لانگ ٹرم پرسپیکٹو میں پاکستان کی جس طرح پروجیکشن ہو رہی ہے, ریٹنگ ہو رہی ہے, اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس طرف آ رہے ہیں. پروگرام کے ایڈ میں نئے سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, میرا بڑا سمپل سا پیغام ہے. یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے, سرمایہ کاروں کے لیے بہت بڑی مارکیٹ ہے. کسی کو بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی مارکیٹ سے بہتر مارکیٹ دنیا میں موجود نہیں ہے. صرف آپ کی پلاننگ ٹھیک ہونی چاہیے. آپ کے پاس جس انڈسٹری کی طرف جا رہے ہیں اس کا سرمایہ ہونا ضروری ہے. اگر وہ ہے تو میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کبھی مار نہیں کھائیں گے. اور دوسری امپورٹنٹ چیز, میں ذاتی طور پہ پھر میرا یہی پیغام ہے, یہ ایک صدقہ جاری ہے. انڈسٹری لگانا صدقہ جاری ہے. کیوں کہ یہ ایک طرف ملک چلا رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف آپ عوام کو روزگار بھی مہیا کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے گھروں کے چولہے جل رہے ہوتے ہیں. آپ کے پاس لوگ آتے ہیں, کام کرتے, تنخواہیں لیتے ہیں, ان کے گھر چلتے ہیں. آپ کے ریلیٹڈ اور انڈسٹریز چلتی ہیں, ادھر لوگ کام کرتے ہیں, ادھر لوگوں کو روزگار مہیا کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ ہمارے سرمایہ کاروں کے پاس ہونی چاہیے. بینکوں میں پیسہ رکھنے کی بجائے انڈسٹری لگائیں. پروفٹ تو اللہ نے دے ہی دینا آپ کو, لیکن انڈسٹری لگانے سے جو آپ کو اجر ملنا ہے, لوگوں کو آپ کے اندر جو ایک خوشی کی فیل آتی ہے نا کومل, وہ آپ ایک انڈسٹریلسٹ ہی بیان کر سکتا ہے. تو میں سب سے التجا کروں گا پاکستان میں جن لوگوں کے پاس سرمایہ وہ انڈسٹری کی طرف آئیں, یہ سوچ کے کہ آپ پاکستان کی مدد کر رہے ہیں, یہ سوچ کے پاکستان کے نوجوانوں کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, یہ سوچ کے پاکستان کے عام عوام کو آپ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, یہ سوچ کے آئیں
अल्लाह उसमें ज़रूर बरकत डालेंगे। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री का, पाकिस्तान की तरक्की का जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है। जो भी हमारे इन्वेस्टर्स, जो भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें देख रहे हैं इस वक्त, उनको यही मैसेज देना चाहेंगे कि आएँ पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाएं, पाकिस्तान की इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग बनाएं और पाकिस्तान को रोशन पाकिस्तान बनाएं। इसी के साथ कोमल सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।